वो सीनियर्स का ग्रुप था जो यूनिवर्सिटी गेट के करीब ही मौजूद था और नए आने वाले स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहा था। इस ग्रुप का हेड आरिस खानज़ादा था जो अपनी दौलत और असर रसूख की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। ऊपर से डैशिंग पर्सनालिटी भी चार चांद लगाती थी। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल होने के लिए उसके आगे पीछे फिरते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा काम नहीं था जो आरिस खानज़ादा ना करवा सकता हो। प्रोफेसर साहिबान से लेकर वीसी तक अप्रोच थी उसकी, लेकिन इसमें एक आदत थी और वो सिर्फ उन्हीं के साथ अच्छा था जो उसके साथ अच्छे होते, वरना आरिस खानज़ादा से दुश्मनी करने वालों को दुश्मनी महंगी पड़ती थी। वो एक पर्देदार लड़की थी जो न्यू स्टूडेंट में से थी। आरिस खानज़ादा की उसकी तरफ मुतवज्जे होने की वजह उसका पर्दा था, क्योंकि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जिसमें तकरीबन सभी एलीट ख़ानदानों के मॉडर्न लड़के लड़कियां पढ़ते थे। अगर कोई इक्का दुक्का पर्दे वाली दिखाई भी दे जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके चेहरे पर मास्क होता था, बाकी ड्रेस उसका मॉडर्न ही होता था। मगर ये इस यूनिवर्सिटी में शायद वाहिद लड़की थी जो सर से पैर तक मुकम्मल ढकी हुई थी, यहाँ तक कि उसके हाथ भी ग्लव्स में छुपे हुए थे। आरिस खानज़ादा और उसके ग्रुप ने हैरत से उस लड़की को देखा। अरे, ये हमारी यूनिवर्सिटी में मुल्लानी कहाँ से आ गई? एक लड़के ने फिक्रा कसा। लगता है ये मुल्लानी साहिबा गलती से आ गई, वरना ये तो पैंट शर्ट पहनने वाली लड़कियों की यूनिवर्सिटी है। इन बदतमीज़ लड़कों के मुख्तलिफ फिक्रे हया के कानों में पड़े थे। एक लम्हे को दिल किया कि रुक कर इन बेहुदा लड़कों को जवाब दे, मगर फिर इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी। जब आरिस खानज़ादा की पुकार पर रुकी, उसकी पुकार में भी हकारत थी। इधर आओ लड़की, हमसे परमिशन लिए बिना तुम आगे नहीं जा सकती, उसने कदरे रोब भरे अंदाज में कहा। उसके साथी भी तमस्कुराना निगाहों से उस लड़की को देख रहे थे जिसके ब्लैक नकाब में छुपी हुई आंखें भी आधी ही नजर आ रही थी। यकीनन ये लड़की बदसूरत है या इसके चेहरे पर कोई ऐसा नुक्स है जिसकी वजह से इसे चेहरा छुपाना पड़ रहा है। आरिस के साथ बैठे लड़के ने उसके कान में सरगोशी की तो चंद लम्हे सोचने के बाद उसने उस लड़की को नकाब उतारने का हुक्म दिया। जवाब में चंद पल की खामोशी के बाद उस लड़की की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। दिमाग ठीक है आपका मिस्टर? आप कौन होते हैं किसी पर्दादार लड़की को ऐसा हुक्म देने वाले? जवाब में आरिस खानज़ादा ने अबरू उचकाकर उसका गुस्सीला अंदाज मुलाहजा किया और कहा, मुल्लानी साहबा, मैं चाहूँ तो आपको खड़े खड़े यहाँ से बेदखल कर सकता हूँ, वापसी का रास्ता दिखा सकता हूँ और मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। आज तुम जूनियर्स की रैगिंग चल रही है, लिहाजा सीनियर की बात पर अमल करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, अदरवाइज़ आरिस खानज़ादा से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। उसका धमकी आमेज लहजा हया के तन बदन में जैसे आग लगा गया था। तुम होते कौन हो मुझे ऐसा घटिया हुक्म देने वाले? दूसरों की बहनों बेटियों के तुम कुछ नहीं लगते, लिहाजा ऐसे हुक्म अपने घर की औरतों को दो। लड़की, तमीज़ से तुम वाकिफ नहीं हो। आरिस खानज़ादा से तभी गुस्ताखी कर रही हूँ, आरिस खानज़ादा के साथ खड़े लड़के ने दुरुस्त अंदाज में कहा। वो सब अब उसके इर्द गिर्द आ खड़े हुए थे जैसे खौफजदा करने का इरादा हो। इन सब में उसके ज़्यादा करीब आरिस खानज़ादा खड़ा था जिसकी निगाहों में बेहद तपिश थी। सरपन था। क्या बकवास की तुमने लड़की? आरिस खानज़ादा कुर्राया। क्या बदतमीज़ी है, ये मेरा रास्ता छोड़ो तुम लोग, हया ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। वो इतने सारे लड़के को अपने इर्द गिर्द घेरा डाले देखकर कुछ घबरा सी गई थी। इससे पहले कि वो लोग उसके साथ मज़ीद कोई बदतमीज़ी करते, अचानक वहाँ दो प्रोफेसर आ गए जिन्हें देखकर बाकी लड़के तो इधर उधर खिसक गए। अलबत्ता आरिस खानज़ादा खड़ा रहा। मामला समझ लेने के बावजूद उन्होंने उसे डांटा नहीं, बल्कि रिक्वेस्ट करने वाले अंदाज में रैगिंग ख़त्म करने का कहने लगे। उसके साथ उनका बात करने का अंदाज ऐसे था जैसे वो उनका स्टूडेंट नहीं बल्कि वो उसके स्टूडेंट्स हों। एक प्रोफेसर ने हया से मुखातिब होकर कहा कि उसे वहाँ से जाने को कहा, तो वो फ़ौरन वहाँ से निकली और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि अगर प्रोफेसर ना आते तो पता नहीं वो बदतमीज़ लड़के, ख़ास तौर पर वो ब्राउन आँखों वाला बेहुदा लड़का जिसने उसे नकाब उतारने का कहा था, उसके साथ क्या करता। हया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसका बाप एक कंपनी में अकाउंटेंट था।
محدود آمدنی کے باوجود اس نے روپیہ روپیہ جوڑ کر اکلوتی بیٹی کو اچھے اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھایا تاکہ وہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ حیا کا اکیڈمک ریکارڈ بھی شروع ہی سے بہت زیادہ اچھا رہا، اسی لیے اچھے مہنگے تعلیمی اداروں میں سے میرٹ پر ہی داخلہ مل جاتا تھا۔ آئی سی ایس بہترین نمبروں سے پاس کرنے کے بعد اس نے بی ایس کے لیے شہر کے سب سے مہنگی یونیورسٹی کو چنا۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنا اس کا خواب تھا کیونکہ اس میں صرف دولت مندوں کی اولادیں ہی پڑھتی تھیں، مگر اس کے باپ وقار احمد کو جب بیٹی کی خواہش کا پتہ چلا تو آفس سے قرض لے کر اس نے حیا کو ایڈمیشن دلایا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ ہو کر یونیورسٹی آئی تھی، مگر پہلا ہی دن اس کے لیے برا ثابت ہوا جب ایک بگڑے رئیس زادے عارف خان زادہ نے اپنے گروپ کے ساتھ مل کر اس کے پردے کا مذاق اڑاتے ہوئے بدتمیزی کی۔ پردہ کرنا اس نے تب شروع کیا تھا جب وہ میٹرک میں پڑھتی تھی۔ دراصل اسے بچپن ہی سے عالمہ بننے کا شوق تھا۔ اسکول کے ساتھ اس نے مدرسے میں بھی داخلہ لیا ہوا تھا۔ 8ویں کلاس میں اس نے قرآن حفظ کر لیا تھا اور میٹرک میں پہنچ کر باقاعدگی سے پردہ کرنے لگی تھی۔ اس کا یہ پردہ کبھی بھی اس کے راستے میں کسی طرح کی بھی رکاوٹ نہیں بنا، مگر اب یونیورسٹی میں آ کر اسے لگ رہا تھا کہ اس پردے کی وجہ سے ضرور اسے تضحیک کا نشانہ بنایا جائے گا۔ جلدی اسے اندازہ ہو گیا، 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے یونیورسٹی آتے ہوئے، مگر اب تک کسی لڑکی نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ شاید اس کے حلیے کی وجہ سے، کیونکہ کلاس میں وہ واحد لڑکی تھی جو پردہ کرتی تھی، باقی ساری پینٹ شرٹ پہنتی تھی۔ کئی نے تو تمسخرانہ انداز میں اسے یہ تک کہا کہ وہ خود کو اتنا ڈھک کر کیوں رکھتی ہے، کیا اس میں بھی کوئی فزیکل مسئلہ ہے جسے اسے چھپانا پڑ رہا ہے؟ حیا نے بےہودہ حلیوں والی ان لڑکیوں کو جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ کلاس میں وہ سب سے آخر والی رو میں اکیلی بیٹھتی تھی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد اگلی کلاس نہ ہوتی تو اٹھ کر کامن روم میں چلی جاتی جو صرف لڑکیوں کے لیے ہی مختص تھا۔ ایک دن معمول کی طرح کلاس میں آ کر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی ٹائم تھا۔ کلاس کچا کچ بھری ہوئی تھی، سب ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگانے میں مشغول تھے۔ اسی وقت ان کی کلاس میں سینئرز کا ایک گروپ آیا۔ یہ عارف خان زادہ کا گروپ تھا۔ بلیک جینز پر بلو شرٹ اور اوپر بلیک کوٹ پہنے اپنے گروپ والوں کے درمیان میں کھڑا وہ بے حد نمایاں لگ رہا تھا۔ چہرے پر بلیک کی گلاسز تھے جو اس کی آنکھوں کے تاثرات کو چھپا رہے تھے۔ تمام جونیئرز اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہاں بیٹھی لڑکیوں کے چہروں پر عارف خان زادہ کے لیے بیک وقت ستائش اور حسرت کے ملے جلے تاثرات ابھرنے لگے۔ وہ بڑے مغرورانہ انداز میں چلتا ہوا ڈائس پر آ کر کھڑا ہوا جیسے پروفیسرز کھڑے ہو کر لیکچر دیتے ہیں۔ اس کی نظر پوری کلاس پر سے ہوتی ہوئی سب سے بالکل آخر میں بیٹھی اس سر سے پیر تک لڑکی ڈھکی ہوئی اس نقاب والی لڑکی پر رکی۔ چشمے میں چھپی اس کی آنکھوں میں یکدم سرد پن سا اتر آیا۔ چہرے کے عضلات ایک پل کے لیے تن سے گئے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا تھا۔ دوسری طرف حیا کو بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ یہ وہی لڑکے تھے جنہوں نے پہلے دن اس سے بدتمیزی کی تھی۔ ڈائس پر موجود روپ دار پرسنالٹی والا لڑکا جو یقیناً ان سب کا باس تھا، اس نے تو اسے اس دن نقاب اتارنے کا کہا تھا۔ حیا کو عجیب سی بے چینی والی گھبراہٹ ہونے لگی کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس لڑکے کے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں اسے ہی گھور رہی ہیں۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان لڑکوں نے اسے دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف اسمائل پاس کی تھی۔ پسینے سے تر اپنی ہتھیلیوں کو مسلتے خاموشی سے سر جھکائے اپنی سیٹ پر بیٹھی رہی تھی۔ ڈائس پر کھڑا وہ لڑکا جس نے اپنا تعارف عارف خان زادہ کے نام سے کروایا تھا، بڑے سحر انگیز انداز میں بول رہا تھا۔ جونیئرز کو ہر ٹیچر کی نیچر اور اصولوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے ٹپس دے رہا تھا کہ انہیں اس فلاں ٹیچر سے اچھے نمبرز کیسے لینے ہیں، امتحان کے دوران اگر چیٹنگ کرنی پڑے تو کیسے کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہر چیز کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتا، ساتھ ہی مشورہ دیتا کہ تمام جونیئرز کو متاثر کر رہا تھا، سوائے حیا کے جو اس کے جلد از جلد دفع ہو جانے کی دعا کر رہے تھے۔ خود بھی اٹھ کر کلاس سے باہر نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ دروازے کے ساتھ ہی اس کے گروپ کے بدتمیز لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے سے گزر کر انہیں خود پر ہنسنے اور فضول کامنٹس کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے ضبط کیے بیٹھی رہی۔ بولتے بولتے اچانک اس نے کہا کہ ایک ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کر اپنا تعارف کروائے تو باری باری سب ایک ایک کر کے اپنا انٹروڈکشن کروانے لگے۔ جب حیا کی باری آئی تو وہ خاموشی سے پہلے کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ عارف خان زادہ نے سرد نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے طنزی انداز میں کہا، مس برقع والی، آپ اس کلاس کا حصہ نہیں ہے کیا؟ یہ آپ کو الگ سے انویٹیشن دینا پڑے گا۔ چلیں کھڑی ہو جائیں اور اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔
مگر وہ پھر بھی خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ حارث خان زادہ کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ او ہیلو برقے والی ملانی، سنائی نہیں دے رہا کیا؟ اس کے ملانی کہنے پر کلاس میں قہقہے گونجنے لگے تھے۔ تمام لڑکے لڑکیاں مڑ مڑ کر اس کے برقے والی لڑکی کی طرف دیکھنے لگے تھے جو حارث خان زادہ اور اس کے حکم کو اگنور کیے اپنے نوٹس پر جھکی ہوئی تھی۔ محترمہ بحری ہیں، سنائی نہیں دے رہا کیا؟ اب بھی حارث خان زادہ اپنا غصہ کنٹرول نہ کر سکا۔ سب لوگوں نے حیرانی سے اس کا غصہ ملاحظہ فرمایا۔ حیا جو فیصلہ کیے بیٹھی تھی کہ اس گھٹیا شخص کے منہ نہیں لگے گی، اس کی تیسری بار کہنے پر مجبوراً سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا اور جواب دینا پڑا۔ کیوں؟ میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کیوں دوں؟ آپ کوئی پروفیسر ہیں؟ اس یونیورسٹی کے وی سی ہیں؟ کس حیثیت سے مجھ سے میرا تعارف مانگ رہے ہیں؟ اس کی اس بات پر سب حیرانگی سے اسے دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے انہیں اس برقع والی لڑکی سے ایسی توقع ہی نہیں تھی۔ حارث خان زادہ نے لب بھیج کر اپنا غصہ کنٹرول کیا اور لبوں پر ہلکی سی طنزیہ اسمائل لاتے ہوئے کہا، مس برقع والی، آپ نے شاید میرا تعارف ٹھیک سے سنا نہیں۔ اسٹوڈنٹ سے لے کر پروفیسر تک کوئی ایسا فرد نہیں جس نے حارث خان زادہ کو کبھی بھی کسی بات کے لیے بھی انکار کیا ہو۔ خیر آپ نہیں ہیں، اسی لیے پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ چلیں گائز، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے الوداعی کلمات کہتے اپنے گروپ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ حیا نے تنفر سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص اس کے ہاتھوں بے عزت ہو کر سب کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ہرگز بھی اس کے حکم پر عمل نہ کرتی، اسی لیے نارمل انداز میں شو کرتا وہاں سے چلا گیا۔ در حقیقت اسے آگ لگی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات جنہیں اس نے مشکل سے نارمل رکھا ہوا تھا باہر نکل کر خطرناک حد تک سخت ہو گئے تھے۔ چھوڑوں گا نہیں اس سالی کو، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ دوسرے دن حیا کا اس سے پھر سامنا ہو گیا جب وہ کچھ بک ایشو کروا کر لائبریری سے نکل رہی تھی۔ کوریڈور میں حارث خان زادہ اپنے دوستوں کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ حیا راستہ چھوڑ دینا چاہتی تھی، مگر لائبریری سے نکل کر کامن روم کی طرف جانے کے لیے یہی اکلوتا راستہ تھا، اس لیے وہ اسے اگنور کرتی خاموشی سے اس کے قریب سے گزرنے لگی تھی جب حارث خان زادہ نے اچانک ہاتھ آگے کر کے اس کا راستہ روکا۔ اگر وہ فوراً اپنے قدم روک نہ لیتی تو حارث خان زادہ کے ہاتھ سے اس کا بدن لازمی مس ہوتا۔ ہیلو مس ملانی، اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے؟ کیا سوچ کر کل تم نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا تھا؟ وہ بدتمیزی سے گویا ہوا حیا کھول کر رہ گئی تھی۔ میرا راستہ چھوڑو، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، بڑے تحمل سے اس نے کہا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے لڑکی جو اتنا نخرہ دکھا رہی ہو؟ چاہو تو 2 منٹ میں تمہاری اکڑ نکال سکتا ہوں۔ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں میں، حارث خان زادہ نام ہے میرا، اس شہر کے سب سے رئیس اور اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان سے تعلق ہے میرا۔ تم جیسی کو تمہیں ملازمہ بھی نہ رکھوں۔ اتنی اکڑ دکھا کر کس بات کی رہی؟ وہ مشتعل لہجے میں بولا۔ حیا نے بڑے ضبط سے اس کی بکواس برداشت کی اور آرام سے بولی، دیکھیں مسٹر، آپ جو بھی ہیں، جس بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے آپ کا شجرہ نسب جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی میرا کوئی لینا دینا ہے۔ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، الجھنے یا جھگڑا کرنے نہیں آئی۔ بہتر ہے کہ آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ یونیورسٹی بھری پڑی ہے لڑکیوں سے، میرے بجائے ان پر توجہ مرکوز کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اب میرا راستہ چھوڑیں، میں کلاس سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ آخر میں اس نے ذرا غصے سے کہا۔ حارث خان زادہ نے اسے سر سے پیر تک گھورا۔ پہلے دن کی طرح آج بھی اس کی آدھی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں تم جیسی لڑکی پر توجہ مرکوز کر رکھی؟ حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں کہتے قہقہہ لگایا۔ میرے حلیے سے آپ کو اور تمام لوگوں کو کیا تکلیف ہے جو بکواس کرتے ہیں؟ میری مرضی، جو پہنوں جو کروں۔ حیا زیادہ دیر اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی تھی۔ تمیز سے ملانی، ابھی تو تمہاری پہلی بدتمیزیوں کی سزا نہیں دی میں نے تمہیں، اور تم مزید کر رہی ہو؟ اس نے ابرو اچکا کر حیا کو گھورا۔ تمہارے حلیے سے ہمیں مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ یہ یونیورسٹی ماڈرن اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، تم جیسی برقعے والیوں کے لیے نہیں۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں تو کسی مدرسے میں جانا چاہیے تھا، حارث خان زادہ نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یار حارث، کہیں یہ کسی انتہا پسند تنظیم سے تعلق تو نہیں رکھتی جو تخریب کاری جیسی سرگرمیوں میں ملوث ہو، اور یہ لڑکی برقع پہن کر ایسے ہی کسی مقصد سے آئی ہو؟ حارث خان زادہ کے ساتھ کھڑے لڑکے نے اچانک کہا تو حیا اس بکواس پر بھونچ کی رہ گئی۔
ओ हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। आरिस खानजादा ने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मिस मुल्लानी, अब या तो तुम बुर्का उतार कर हमें तलाशी दोगी या फिर हमारे साथ वीसी के पास चलोगी, वही तुमसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हया शशतर रह गई। क्या बकवास है ये, हटो मेरे रास्ते से। इस इल्ज़ाम और अपनी बेबसी पर उसकी आंखें पानियों से झिलमिला गई। जब तक तुम मेरी कोई बात मान नहीं लेती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, वो ज़िद्दी लहजे में बोला। हया चंद पल गम और गुस्से से उसे घूरती रही। जब वो किसी तरह भी हटने पर आमादा ना हुआ तो वो आगे बढ़ी और उसे एक तरफ धकेलने की कोशिश की। जवाब में आरिस खानज़ादा ने उसका बाजू पकड़ लिया। हया उसकी इस जुर्रत पर साकित रह गई। आज तक किसी गैर मर्द ने उसे हल्का सा भी नहीं छुआ था, और उस शख्स की इतनी हिम्मत कि वो उसका बाजू पकड़े खड़ा था। उसके लम्स से हया के पूरे वजूद में जैसे बिच्छू डंक मारने लगे। बाजू छोड़ो मेरा, वो गुस्से की शिद्दत से कप कपाते हुए चिल्लाई। और अगर ना छोड़ूं तो क्या कर लोगी? आरिस खानज़ादा ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए चैलेंजिंग अंदाज में कहा। हया की आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थी। मैंने कहा मेरा बाजू छोड़ो, वो एक बार फिर चिल्लाई। आरिस खानज़ादा ने मज़ा लेने वाले अंदाज में उसे देखा। मैंने भी कहा मुल्लानी कि अगर ना छोड़ूं तो क्या कर लोगी? इतनी हिम्मत है कि आरिस खानज़ादा से अपना बाजू छुड़वा सको? हया ने आंसू भरी आंखों समेत बेबसी से उसके साथियों की तरफ देखा जो इस तंग कॉरिडोर में मुकम्मल तौर पर उसे घेरे में लिए खड़े थे और वो उसकी बेबस हालत से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हया ने पूरा जोर लगाकर अपना बाजू छुड़वाया और दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे एक तरफ धकेलती हुई वहां से भागती चली गई। शायद इस शख्स ने खुद ही अपनी गिरफ्त हल्की की थी, वरना हया के लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो उस मजबूत तवाना जिस्म के मालिक को धकेल सकती। आरिस खानज़ादा और उसके दोस्तों का मुश्तरका कहकहा उसे अपने पीछे से सुनाई दिया। यही आंखों के साथ वो भागती हुई कॉमन रूम की तरफ आई और कोने में पड़ी हुई कुर्सी पर ढह सी गई। उसका पूरा जिस्म गुस्से और खौफ, जिल्लत और अपनी बेबसी के एहसास से कप कपा रहा था। क्या ख्वाब लेकर वो इस आला तरीन यूनिवर्सिटी में आई थी और यहाँ उसके साथ क्या हो रहा था? वो हिचकियों से रोने लगी। वहाँ बैठी कुछ जीन्स शर्ट में मलबूस लड़कियों ने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर कहा कुछ नहीं। काफ़ी देर वो वहीं बैठी रोती रही। कोई क्लास भी अटेंड नहीं की। जब वैन के आने का टाइम हुआ तो बमुश्किल अपने वजूद को घसीटती हुई डिपार्टमेंट से निकली और यूनिवर्सिटी से बाहर आ गई। गेट पर उसकी आरिस खानज़ादा को अपनी गाड़ी में जाते देखा था। उसके अंदर शदीद नफरत और गुस्से की तेज लहर उठे थे। दिल किया उस शख्स को उसकी गाड़ी समेत आग लगा दे। घर आकर खाना खाए बगैर अपने कमरे में बंद हो गई। माँ ने पूछा तो सर दर्द का बहाना करके बिस्तर पर लेटी रही। शाम तक कमरे से बाहर नहीं आई। अचानक उसकी बेस्ट फ्रेंड रबिया गई। रबिया उसके मोहल्ले में रहती थी। दोनों बचपन की फ्रेंड्स थी। एक साथ एफएससी करने के बाद रबिया ने आगे पढ़ाई छोड़ दी थी और हया ने अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था, जहाँ से उसे मुसलसल टेंशन ही मिल रही थी। उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें देख रबिया ने पूछा तो वो रोते हुए उसे शुरू से लेकर एंड तक सारी बात बता गई। रबिया उसकी बात सुनकर पहले तो दंग रह गई और फिर उस पर नाराज होते हुए बोली कि उस घटिया मीरजादे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और तुम्हारे हाथ से पकड़ा और तुम चुपचाप बर्दाश्त करती रही और तब से अब तक रो रही हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हया, कैसे बर्दाश्त कर लिया तुमने? मुंह क्यों नहीं तोड़ा उसका भी इस लड़के का? तुम तो बहुत बहादुर थी ना। कॉलेज टाइम कितने आवारा लड़कों की तुमने रोड पर धुलाई की थी और अब यूनिवर्सिटी जाकर तुम बुज़दिल बन गई हो। रबिया का बस नहीं चल रहा था कि उसका दिल लड़की को खींच कर एक थप्पड़ लगा। मैं क्या करती? वो अकेला लड़का नहीं है, उसका पूरा ग्रुप है। वो सब मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं और वो सब बड़े घरानों के अमीर लड़के हैं। मैं कैसे दुश्मनी मोल लेती? वो रोते हुए बोल रही थी। रबिया ने माथे पर बल डाल कर उसे देखा। अमीर घरानों के हैं तो अपने लिए होंगे। तुम यूनिवर्सिटी में कोई उनके पैसों से नहीं पढ़ रही हो जो उनसे दब कर रहो। तुम्हारी इस वक्त इस कमीने शख्स का मुंह तोड़ देना चाहिए था जब उसने पहले दिन यूनिवर्सिटी गेट पर तुमसे नकाब उतारने को कहा था। चलो, तब नहीं तोड़ा तो अब तोड़ देती जब वो तुम्हारे हाथ से पकड़े खड़ा था। अगर वो बड़े बाप का बेटा है और यूनिवर्सिटी में उसका रसूख है तो तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ना भी फीस देकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। यूनिवर्सिटी को उसके बाप की नहीं है और वो बार बार तुम्हारे पर्दे का मजाक उड़ा रहा है। अगर तुम एक बार उसे करारा सबक सिखा देती तो उसकी तो क्या, बाकी भी किसी की हिम्मत नहीं होती
तुम्हारे पर्दे का मजाक बनाने की मुझे तुमसे इतनी बड़ी बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। हया आँख में रबिया का लहजा अफसोस भरा हो गया। हया के आंसुओं में और रवानी आ गई। शाबाश, बस बैठकर बहाती रहना और खामोश रहकर उस कमीने को मजीद शय देती रहना। रबिया की तंज़ी अंदाज से उसने तड़प कर उसे देखा। तो और क्या करूं? वो बेबसी से फूट फूट कर रो पड़ी। उसका रोना देखकर रबिया को अपने गलत लहजे और अंदाज का एहसास हुआ तो माजरत करते हुए बोली, सॉरी हया, मेरा मकसद तुम्हें मज़ीद हर्ट करना नहीं था। मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया कि एक अमीर ज़्यादा तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हें पर्दे का मजाक बनाते हुए लिमिट क्रॉस करता जा रहा है, और तुम उसे सबक सिखाने के बजाय रोने धोने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। तो और क्या करूं रबिया, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे खौफ आता है उससे, उसके ग्रुप के बेहुदा लड़कों से। आज हाथ पकड़ा है, न जाने फिर किस हद तक जाए। यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ कि यार, आज हाथ पकड़ा है, कल को उससे बड़ी कोई हरकत की हो और उसको छोड़ो तो फिर क्या करोगी? फिर मैं क्या करूँ? रबिया के कहने पर हया ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा। तुम कल यूनिवर्सिटी जाओगी और जाकर आरिस खानजादा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारोगी कि उस थप्पड़ की गूंज पूरी यूनिवर्सिटी में सुनाई दे। मैं थप्पड़ कैसे? राबिया कहने लगी कि हया ने हक्का बक्का होकर उसे एक तरफ फेंका था। तो ठीक है, फिर मुझे अपने साथ यूनी ले जाओ, मैं थप्पड़ मार कर उस कमीने का मुंह तोड़ाती हूँ। राबिया सचमुच तैयार हो गई। नहीं, तुम कैसे? हया ने उलझ कर उसे देखा। जब तुम ये काम नहीं कर सकती तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा ना, और मैं मज़ीद कोई बहस नहीं सुनूंगी। या तो तुम खुद ये काम करोगी या मुझे करने दोगी। रबिया ने हाथ उठाकर बेहद लचक अंदाज में कहा कि तो वो कुछ पल जैसे सोचती ही रही और फिर गहरी सांस लेकर बोल उठी, ये नताइज खा कुछ भी निकले, मैं ये काम ज़रूर करूँगी। इसके कहने पर रबिया खुश हो गई और तसल्ली देते हुए बोली, फिक्र मत करो, अगर इसमें ज़रा सी भी इज्जत नफ्स होगी और तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं तो दूसरे दिन वो एक मजबूत इरादे के साथ यूनी और आई और आरिस खानजादा से डिपार्टमेंट के लॉन में ही उसके अपने ग्रुप के साथ बैठा हुआ था। वहाँ नज़र पड़ी। हया पर नज़र पड़ते ही उन लोगों ने मायनी खेज अंदाज में सीटियाँ बजानी शुरू कर दी। अरे आरिस यार, मुल्लानी तो फिर आ गई, जबकि हमें तो लगा था कि नहीं आएगी। अब किसी लड़के ने हैरत का इजहार करते हुए कहा था। हाँ, होते हैं कुछ लोग ढीठ और बेगैरत, ये मुल्लानी भी शायद उन्हीं लोगों में से है। लगता है मजीद इलाज करना पड़ेगा। आरिस खानजादा ने तनफ्फुर भरे अंदाज में उस लड़के को जवाब दिया। हया जो तसब्बुत में मुब्तला सुस्त कदमों से वहाँ से गुजर रही थी, ये सोचते हुए कि रबिया की बात पर अमल करे या ना करे, आरिस खानजादा के इलाज वाली बात पर यकदम फैसला कर गई। रबिया ठीक कहती है कि मैंने अब इसका मुंह ना तोड़ा तो कल को ये कोई बुरी हरकत कर सकता है, और एक बार उसको सबक सिखा दूं तो उसके दोस्तों की भी हिम्मत नहीं होगी बकवास करने की। वो यही सोचते हुए आरिस खानजादा के सामने जाकर खड़ी हुई। उसने बेहद हैरान निगाहों से अपने सामने तन कर खड़ी इस बुर्के वाली लड़की को देखा और उसके दोस्तों के चेहरे पर भी हैरानगी आ गई। क्या बात है मुल्लानी, तुम खुद ही शेर की कचार में? अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब हया ने अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। आरिस खानजादा एक पल को है तो बेयकीनी से साकित रह गया। उसके दोस्तों का हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। वो सब उसकी जुर्रत पर शश्तर थे। सिर्फ आरिस खानजादा और उसका ग्रुप ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद और आस पास गुजरते दूसरे लोग भी दंग रह गए थे। ये शायद इस यूनिवर्सिटी का अनोखा वाक़या हुआ था जो किसी ने आरिस खानजादा पर हाथ उठाने की जुर्रत की थी, और वो भी एक लड़की ने। एक पल की हैरानगी के बाद आरिस खानजादा गुस्से से पागल होते उसे मारने के लिए आगे बढ़ा जब उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, इस 2 टके की भूखी वाली की इतनी हिम्मत कि आरिस खानजादा पर हाथ उठाए, मैं इसे जान से मार दूंगा। औकात क्या है इसकी? वो धाड़ रहा था, कुर्रा रहा था। उसके दोस्त बमुश्किल उसे काबू करते हया को वहाँ से जाने के इशारे कर रहे थे जो बेखौफी से वहाँ खड़ी हुई थी। ये थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। क्या आइंदा अगर मेरे रास्ते में आए तो मुझसे बदतमीजी की या मुझे छुआ तो ऐसे कई थप्पड़ पड़ेंगे जो यूनी तुम्हारे बाप की नहीं, जहाँ पर तुम्हारी मर्जी के लोग रहेंगे।
اگر تم میں ذرا سی بھی اس سے نفس اور غیرت ہوگی تو آج کے بعد میرے سامنے بھی نہیں آؤگے، سمجھے؟ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دے رہی تھی۔ حارث خانزادہ نے خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگر اس کے دوستوں نے اسے نہ پکڑا ہوتا تو اس لڑکی کا حشر نشر کر دیتا۔ پوری یونیورسٹی حیرت سے تماشا دیکھ رہی تھی، خاص طور پر وہ لڑکیاں بہت خوش ہو رہی تھی جن کو حارث خانزادہ نے کبھی لفٹ نہ دی یا دل بھر جانے پر چھوڑ دیا۔ اس نے ربیہ کے کہنے پر حارث خانزادہ کو سبق سکھانے کے لیے تھپڑ تو مار دیا تھا، مگر دل میں ڈر گئی تھی۔ تھپڑ کھانے کے بعد وہ جس طرح مشتعل ہوا تھا نہ جانے بدلہ لینے کے لیے کیا کرتا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ 2 دن یونیورسٹی نہ گئی۔ تیسرے دن جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب ایک ایسی غیر متوقع مصیبت نازل ہوئی جس نے اسے اور اس کی ماں بانو بیگم کو شستر کر دیا۔ اس کے بابا وقار احمد کو پولیس نے ڈرگس کے کاروبار میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا اور ڈرگس ان کی دفتری بیگ سے نکل آئی تھی۔ ثبوت ملنے کے بعد مزید شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ نوکری بھی بجا تھی اور خاتون بھی اچھی ہے، حالانکہ وہ بے حد ایماندار انسان تھے اور نہ جانے اس مصیبت میں کیسے پھنس گئے۔ حیا اور بانو بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فیملی یا رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسا مخلص بندہ نہیں تھا جو وقار احمد کی رہائی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا، ساتھ دیتا۔ جو ایک دوجے تھے وہ یہ کہہ کر سائٹ پر ہو گئے تھے کہ سارے ثبوت وقار احمد کے مجرم ہونے کی دلیل دے رہے ہیں اور اسی لیے وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ حیا کا رو رو کر برا حال تھا، ایسے میں ربیہ تسلیاں دینے کے لیے مسلسل اس کے پاس موجود تھی۔ حیا کو امید کی کوئی کرن سی نظر آ رہی تھی جب اچانک سے اسے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ حیا آواز سن کر ساکت رہ گئی۔ وہ حارث خانزادہ جو اسے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کی عزت کی ساتھ رہائی اور نوکری کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے کل یونیورسٹی میں سب کے سامنے حارث خانزادہ سے سوری کرنی ہوگی، ورنہ اس کا باپ کبھی جیل کی سلاخوں سے پیچھے نہیں آ سکے گا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے بہتی آنکھوں کے ساتھ ساکت بیٹھی تھی جب یہ حارث خانزادہ دھرا کا دھرا وہاں پہ کھڑا رہ گیا۔ کبھی جیل کی سلاخوں سے یہ حارث خانزادہ کو کیا دھرا ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس اپنے باپ کو بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ حارث خانزادہ سے معافی مانگ لے۔ ربیہ کا بھی دل نہیں لگا، بلکہ کل میں نے ان کو کہا تھا۔ ربیہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ انکل کی خاطر اس کمینے انسان کی ڈیمانڈ پوری کر لوں۔ وہ رونے لگی، کاش میں نے تمہاری بات نہ مانی ہوتی۔ ربیہ اس کو تھپڑ مارا ہوتا تو آج وہ اس حد تک نہ جاتا۔ سوری یار، مجھے لگا تھپڑ کے بعد وہ پیچھے ہٹ جائے گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ ربیہ کے نادم ہونے پر اس نے کہا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ تھپڑ کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ تو نکل چکا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ صبح ایک فیصلہ کر کے اس نے حارث خانزادہ کو میسج کر دی کہ میں تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ جواباً حارث خانزادہ کی طرف سے گڈ کا میسج آیا تھا۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے ایسے لگ رہا تھا جسے اپنی عزت نفس کا جنازہ نکالنے جا رہی ہے۔ اسے اپنی اس خواہش پر سخت پچھتاوا ہو رہا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھ کر امیروں کے لیے مختص اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہ جس ڈپارٹمنٹ میں پہنچتی تو حارث خانزادہ اپنے گروپ کے ساتھ سامنے ہی بیٹھا تھا جیسے اس کا انتظار کر رہا ہو۔ حیا ششپن میں مبتلا ہو گئی کہ جائے نہ جائے، کیونکہ اس نے سمجھا تھا کہ جب وہ اس سے معافی مانگے گی تب صرف اپنا ہی گروپ ہوگا، مگر یہاں تو اس کے گروپ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ ابھی وہ ارادہ ملتوی کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب حارث خانزادہ کا میسج اس کے فون پر آیا۔ وہ اسے آ کر ان سب کے سامنے معافی مانگنے کو کہہ رہا تھا۔ حیا نے منت کرنے والے انداز میں سے میسج لکھا، پلیز اتنے لوگوں کے سامنے مجھ سے معافی مت منگواؤ، صرف تمہارا گروپ ہو تو میں معافی مانگ لوں گی۔ مگر حارث خانزادہ ذرا بھی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً حیا کو مرے مرے قدموں سے اس طرف جانا ہی پڑا۔ اسے ایک بار پھر حارث خانزادہ کے سامنے آتا دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران ہوئے تھے، ساتھ قدر فکر مند نظر آنے لگے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، کیونکہ حارث خانزادہ کے برقع والی لڑکی سے دشمنی اب جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سوری، وہ سامنے جا کر اسپاٹ لیزر میں بولی۔ سب حیران رہ گئے، پھر سے کہو، چہرے پر فاتحانہ تاثرات لائے ہوئے حارث خانزادہ نے کہا،
تو حیا خود پر ضبط کرتے ہوئے اس قدرے اونچی آواز میں سوری کہا۔ جواب میں عارض خانزادہ کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تماچا حیا کے گال پر تھپڑ اتنی طاقت سے مارا گیا تھا کہ وہ نہ صرف لڑکھڑا گئی بلکہ چہرے پر سے نقاب بھی گر گیا۔ ہر کوئی ساکت رہ گیا، عارض خانزادہ کے اس غیر متوقع تھپڑ پر ہی نہیں بلکہ اس چاند سے چہرے کو دیکھ کر جس سے اب پردہ ہٹ چکا تھا۔ بڑی بڑی گہری آنکھیں، خوبصورت تراشیدہ بھویں، لمبی گھنیری پلکیں، خوبصورت ناک، کٹاؤ دار گلابی ہونٹ، بے تحاشا سرخ اور سفید رنگ۔ نقاب کے پیچھے اتنا حسن چھپا ہوا تھا، ہر کوئی یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ خود عارض خانزادہ بھی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی کے جھٹکے نکل کر حیا نے اپنا گرا ہوا نقاب اٹھایا پر ڈالا اور روتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ایک بار پھر وہ سب کا موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ عارض خانزادہ کے دوستوں سمیت تمام لڑکے لڑکیاں اس کے حسن کی تعریف کرتے اپنے غلط اندازوں پر حیران ہو رہے تھے۔ وہ تو سمجھتے رہے کہ بدصورت ہوگی، کوئی نقص ہوگا تبھی تو خود کو چھپا کر آتی تھی، مگر وہ اتنی حسین ہوگی یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عارض خانزادہ تو گم سم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ملانی جس کو وہ ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس کا مذاق اڑاتا تھا، پہلی ہی نگاہ میں اپنے حسن سے گھائل ہے۔ وقار احمد گھر آ چکے تھے، وہ الزام سے بھی ہٹ چکے تھے، نوکری بھی بحال ہو چکی تھی، مگر محلے اور رشتہ داروں میں جو بدنامی ہو گئی تھی اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ حیا یونیورسٹی میں تھی۔ وقار احمد اور بانو اس سے وجہ پوچھ رہے تھے کہ تھک گئے تھے، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی، وجہ کوئی خاص نہیں، بس وہ اب پرائیویٹ پڑھے گی۔ تھک ہار کر دونوں نے حیا کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ دوسری طرف عارض خانزادہ اس کی یونیورسٹی نہ آنے پر سخت برہم تھا اور عزیز تھا۔ سخت ڈسٹرب تھا، حالانکہ کچھ دن پہلے تک وہ چاہتا تھا کہ وہ برقعے والی نہ آئے، مگر اب اس کی یونیورسٹی نہ آنے پر وہ خود بھی بے چین تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اسے اپنے کی سزا مل گئی اور ساتھ ساتھ پچھتاوا بھی ہو رہا تھا۔ اس نے خود بھی یونیورسٹی آنا بند کر دیا تھا کیونکہ اسے بے چین اور پریشان دیکھ کر اس کے دوست اور اس کی وجہ سے پوچھتے ہیں اور وجہ وہ بتا نہیں سکتا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ کمرے میں بند تھا، یعنی اینی پپو کی کال آئی، اس کے چھوٹے بیٹے کی برتھ ڈے تھی اور وہ اصرار کر رہی تھی کہ عارض ضرور آئے۔ وہ چاہ کر بھی اینی پپو کو انکار نہیں کر سکتی۔ اینی پپو اور اس کے درمیان 5-6 سال کا فرق تھا۔ وہ ہمیشہ سے اینی پپو کے بے حد قریب رہا۔ آج سے 5 سال پہلے اس کے بابا فرحان خانزادہ اور دادی نے اینی پپو کو ایک بڑے گھر میں رشتہ کرنا چاہا۔ وہ شخص عمر میں اینی سے کافی بڑا تھا۔ فرحان خانزادہ اور اس کی ماں محض سٹیٹس دیکھ کر رشتہ کر رہے تھے۔ اینی بالکل راضی نہ تھی کیونکہ وہ اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی، سٹیٹس میں ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ شادی کے بعد باقی سب نے اس سے تعلق توڑ دیا سوائے عارض کے، جو اینی پپو کے ہر خوشی غمی میں اور ہر حال میں شریک ہوتا تھا۔ اب بھی مینٹلی ڈسٹرب کے باوجود وہ اینی پپو کے بیٹے کی سالگرہ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہاں کا سالگرہ کی تقریب ایک متوسط درجے کے ہال کے اوپر والی منزل پر رکھی گئی تھی۔ نیچے ولا میں کسی شادی کی تقریب چل رہی تھی۔ کیک کٹنے کے بعد جب کھانا لگنے لگا تو وہ سگریٹ سلکاتا مائنڈ کو بہلانے کے لیے بالکنی میں آ کھڑا ہوا، جہاں نیچے شادی کی گہنی دکھائی دے رہی تھی۔ یونیورسٹی بے خیالی میں دیکھتے ہوئے وہ کچھ چوکنا سا ہو گیا۔ اسے شادی کی تقریب صدمے میں بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ غور سے دیکھنے لگا، ایک ادھیڑ شخص تھا جو رو رو کر کسی کی منتیں کر رہا تھا۔ عارض خانزادہ کو ایسے لگا جیسے اس شخص کو اس نے کہیں دیکھا ہے۔ پھر ایک دم اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا تو تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آیا۔ قریب سے دیکھنے پر کنفرم ہو گیا، وہ روتا گڑگڑاتا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر منتیں کرتا شخص وقار احمد تھا، برقعے والی حیا وقار کا باپ۔ یہ تقریب کسی اور کی نہیں بلکہ حیا کی شادی کی تھی، مگر دولہے والوں کے عین وقت پر کہیں پتہ چل گیا کہ دلہن کا باپ ڈرگس کے الزام میں جیل میں رہ کر آیا ہے، تو ان لوگوں نے رشتہ جوڑنے سے انکار کر دیا۔ عارض حسن کے لیے تو یہ انکشافی شدید صدمے والا تھا کہ حیا وقار کی شادی ہو رہی تھی، جس کی وہ اتنے دنوں سے دیوانہ ہوا تھا، وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی کہ عین وقت پر لڑکے والوں کی طرف سے انکار کرنے پر حیا وقار کسی اور کی نہ ہو سکی۔ ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر کے وقار احمد کے پاس جا کر کھڑا ہوا، جو سمیر زادے کی بات پر پہلے تو بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے، پھر خوشی سے رو پڑے۔ اینی پپو کو فون کر کے اس نے فوراً نیچے آنے کو کہا۔ اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے رو پڑے۔ اینی پپو کو فون کر کے اس نے
فوراً نیچے آنے کو کہا، ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی فون کر کے بتا دیا کہ وہ شادی کر رہا ہے۔ انہیں شامل ہونا ہے تو 10 منٹ میں پہنچے، ورنہ ان کی مرضی۔ اور پھر اس کی توقع کے مطابق فرحان خانزادہ، سمینہ خانزادہ افراتفری میں وہاں نیچے پہنچے، مگر نکاح میں شریک ہونے والے نہیں آئے۔ ایک مڈل کلاس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے پہنچے تھے، مگر نکاح میں شریک ہوتے ہی بلکہ ایک مڈل کلاس لڑکی سے نکاح پر بیٹے کو روکنے کے لیے۔ مگر جب لڑکی کو انہوں نے دیکھا تو اس کی خوبصورتی سے خود بھی متاثر ہو گئی۔ اس کی ماں تو چاہتی ہی یہی تھی کہ اس کی شادی کسی الٹرا ماڈرن کے بجائے ایک لڑکی سے ہو جو گھر سنبھالنے والی ہو۔ دوسری طرف حیا نکاح کے وقت عارض خانزادہ کا نام سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر ماں باپ کی خوشی کے لیے خاموشی سے اسے قبول کیا۔ عارض خانزادہ اسے پا کر بے تحاشا خوش تھا۔ اسے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس لڑکی کے لیے وہ اتنے دنوں سے اضطراب میں مبتلا تھا اور سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، اسے اپنی زندگی میں کیسے لائے گا۔ وہ تو یوں آرام سے اور اتنے غیر متوقع طریقے سے اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا، ایسا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ بڑا سرشار سا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا جب اچانک ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور عارض خانزادہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، گھٹنوں سے اوپر صرف نائٹی میں ملبوس، جس میں چھلکتی سڈول ٹانگوں سمیت جسم کا انگ انگ نمایاں ہو رہا تھا، اور اوپر سے کھلے بال وہ بے تحاشا حسین لگ رہے تھے۔ حسن مکمل طور پر بے حجاب تھا اور اس کی دسترس میں تھا۔ وہ بھلا کیسے دور رہتا؟ بے خودی کے عالم میں وہ اس کی طرف بڑھا حیا، اور وہ اسے اپنے بازوں میں لینا چاہتا تھا جب حیا کی تلخ آواز کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بس مجھے پردے کے بغیر دیکھنے کی تمہاری خواہش پوری ہو گئی نا عارض خانزادہ؟ اتنا کافی ہے یا یہ بھی ہٹا دوں؟ مزید آنکھیں سینکنی ہے تو سینک لو۔ اس کے غصے میں ڈوبی تلخ آواز عارض خانزادہ کو بری طرح سے شرمندہ کر گئی تھی۔ آئی ایم سوری حیا، میں اپنی تمام غلطیوں کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو اور وہ سب کچھ بھول جاؤ۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آؤ ہم اپنی نئی خوبصورت زندگی کی شروعات کرتے ہیں، وہ نرمی سے کہتے اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ جب حیا نے غصے سے اس کا حصار توڑا اور 2 قدم جا کر لڑکھی ہوئی۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو اور وہ سب بھول جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آؤ ہم اپنی نئی خوبصورت زندگی کی شروعات کرتے ہیں، وہ نرمی سے کہتے اسے بیڈ کی طرف بڑھا۔ جب حیا نے غصے سے اس کا حصار توڑا اور 2 قدم دور جا کر کھڑی ہو گئی، خوبصورت آنکھیں آنسو سے لبریز۔ مجھے تم سے نفرت ہے عارض خانزادہ، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری سیج سجاؤں گی؟ یہ بھول جاؤ۔ ٹھیک ہے یار، نفرت غصہ اپنی جگہ، وہ سب بھی کر لینا، پوری زندگی پڑی ہے، مگر فی الحال دور رہ کر تڑپاؤ تو نہیں۔ اتنا مختصر لباس پہن کر میرے جذبات کو جگانا چاہتی ہو اور پھر دور ہو؟ آئی ایم سوری ڈارلنگ، انسان ہوں میں، فرشتہ نہیں۔ کوئی بھی انسان اتنی خوبصورت بیوی سے دور نہیں رہ سکتا، وہ مسکرا کر کہتے اسے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ حیا نے بھرپور مزاحمت کی، مگر عارض خانزادہ کے مضبوط ارادوں کے آگے اس کی مزاحمت جلد ہی دم توڑ گئی۔ وہ جتنا خوش، جتنا سرشار تھا، اسے پا کر حیا اتنی ہی غمگین اور نفرت سے دل ملا رہی تھی۔ شادی کے دوسرے دن وہ اپنے ساتھ یونیورسٹی چلنے کو کہہ رہا تھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس یونیورسٹی پر اور وہاں کے تمام لوگوں پر۔ وہ یونیورسٹی تم پر اپر کلاس والوں کو ہی مبارک ہو، مجھے نہیں ضرورت اب وہاں پڑھنے کی، تیش بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اسے انکار کر دیا۔ مگر عارض خانزادہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اسے حیا سے صاف کہتے کہ اگر تم نہیں چلو گے تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ 24 گھنٹے ہی بیڈ روم میں تمہارے ساتھ بیٹھا رہوں گا، اور صرف بیٹھا نہیں رہوں گا بلکہ میری قربت تمہیں جھیلنی بھی پڑے گی۔ حیا بھی نہ مانتی اگر وہ اپنی بات سچ نہ کر دکھاتا۔ جب اس نے اسے اپنی قربت سے رہائی بخشی تو روتے اس کے ساتھ یونیورسٹی جانے کا اقرار کر گئی۔ اسی شام عارض اس کے کچھ دوستوں سے ملنے آئے۔ حیا کو پتہ چلا یہ وہی یونیورسٹی والے ہیں تو ایک بولڈ سا ڈریس پہن کر ان کے سامنے جانے لگی۔ جب عارض نے اسے ٹوکا، یہ کیسے کپڑے پہن کر تم میرے دوستوں کے سامنے جا رہے ہو؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ حیرت کے ساتھ اسے غصہ بھی آیا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایکچولی تمہاری طرح تمہارے دوست بھی مجھے حجاب میں دیکھنے کے خواہش مند تھے نہ تو سوچا کہ ان کی خواہشیں پوری کر لوں۔ حیا کی بات پر ایک پل کے لیے وہ حیران تو ہوا، پھر اس مقصد کو سمجھتے ہوئے گھور کر بولا، تم مجھے شرمندہ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہو نا؟
مگر یہ تو دیکھو کہ تمہارا اپنا امیج خراب ہو رہا ہے۔ کل موم بھی کہہ رہی تھی، میں تو سمجھی تھی کہ لڑکی شریف اور اچھی ڈریسنگ کرنے والی ہے، مگر یہ تو ہماری کلاس کی بے باک لڑکیوں جیسی لگنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے نفرت غصہ اپنی جگہ، مگر خود کو تو یوں ڈیگریڈ مت کیا کرو یار۔ آخر میں اس کا لہجہ التجائیہ تھا، مگر حیا پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ڈھیٹ بن کر اسی گلین میں باہر جانے لگی تھی جب آرز نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا اور خود کمرے سے نکل کر دروازہ لاک کر دیا۔ پیچھے وہ اوندھے منہ پڑی رہی اور روتی رہی، پھر اٹھی تو سامنے آئینے میں اپنے حلیے کو دیکھ کر اسے خود بھی شرم آ گئی تھی۔ آرز خانزادہ کو شرمندہ کرنے کے چکر میں بے شرم بن کر وہ خود بھی اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ پھر یہیں پر اکتفا نہیں ہوا، دوسرے دن اس کے ساتھ یونی جانے کے لیے اس نے نائٹ جینز اور بنا آستینوں کی شرٹ کا انتخاب کیا۔ تم ایسے کپڑے پہن کر یونیورسٹی نہیں جاؤ گی؟ آرز بے حد سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ سب لڑکیاں ہاں ایسے ہی کپڑے پہن کر آتی ہیں۔ حیا نے چپتے ہوئے لہجے میں اسے یاد دلایا۔ ہاں آتی ہوں گی پہن کر، مگر تم ان جیسی نہیں ہو، سب سے الگ ہو، پہلے کی طرح پردے میں جاؤ گی۔ آرز نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر پردے سے تو پوری یونیورسٹی کو مسئلہ ہے، اور تم ایک برقعے والی کو اپنے ساتھ کیسے لے جاؤ گے جس کے برقعے سے سب سے زیادہ تم ہی چڑھتے تھے؟ شرم نہیں آئے گی کیا تمہیں اپنے دوستوں کے سامنے؟ حیا کے طنز کرنے پر آرز نے زچ ہو کر اسے دیکھا۔ حیا مجھے تنگ مت کرو یار، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، جلدی سے اپنا برقع پہن لو، آرز نے حکمی انداز میں کہا تو وہ بگڑے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی کہ اگر اس حلیے میں نہیں لے جا سکتے تو مجھے نہیں جانا پھر یونیورسٹی۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی چھٹی کر لیتا ہوں اور سارا دن تمہارے ساتھ ہی بیڈ روم میں سپینڈ کروں گا۔ حیا اس کے بیڈ روم میں ٹائم سپینڈ کرنے کا مقصد اچھی طرح سے جانتی تھی، اسی لیے گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میں برقع پہن کر آتی ہوں۔ آرز خانزادہ کے لبوں پر ہلکی سی بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ یونیورسٹی میں برقعے والی حیا وقار کو آرز خانزادہ کے ساتھ دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ آرز نے بڑے فخری انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا کہ حیا وقار اب حیا آرز بن چکی۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی بھی اب اس کا مذاق اڑانے یا کمنٹ کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اس کی چوائس پر حیران ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں نے اسے مبارکباد دی تھی۔ کچھ لوگ جل بھی گئے، ان لڑکیاں بھی ان میں شامل تھیں جو آرز خانزادہ کے لیے امیدوار بنی بیٹھی تھی۔ ایک برقعے والی کو ان پر ترجیح دے کر آرز خانزادہ نے اس ماڈرن لڑکیوں کے ارمانوں کو خون کیا تھا۔ وہ دل ملا رہی تھی، مگر آرز خانزادہ کے ڈر سے کومنٹ جو ہے وہ پاس کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ آرز خانزادہ کے دوستوں سمیت وہ لوگ اس کی حیا وقار سے شادی پر بالکل حیران نہ ہوئے جنہوں نے اسے نقاب گرنے پر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ حیا مطمئن ہو کر پڑھ رہی تھی۔ آرز خانزادہ کسی محافظ کی طرح یونیورسٹی میں پل پل اس کے ساتھ رہتا تھا۔ جو پہلے سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آرز خانزادہ کی وجہ سے اسے عزت دینے پر مجبور ہو گئے۔ اب اس کلاس میں سب سے لاسٹ رو میں بلکہ فرسٹ میں بیٹھتی ہے پہلے، وہ اپنے برقعے کی وجہ سے تمام لوگوں کی نظروں میں آئی تھی۔ پھر آرز خانزادہ کی بیوی ہونے کے ناطے اسے ویلیو دی گئی، مگر جب فرسٹ سیمسٹر میں ٹاپ کر کے اس نے اپنی ذہانت دکھائی تو پروفیسر سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ پڑھائی میں تو وہ ذہین تھی ہی، اس کے ساتھ وہ اچھی ڈیبیٹر بھی تھی۔ یونیورسٹی کے سالانہ تقریری مقابلے میں حصہ لے کر اس نے پہلا انعام جیتا، تو جہاں کوئی اس کی ذہانت سے متاثر نظر آیا وہاں وہ خود بھی خوش تھی۔ آرز اسے ہر طرح سے سپورٹ کرتا آیا تھا۔ شروع میں تو وہ اس سے زیادہ روکھا رویہ اختیار کیے رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ دونوں میں دوستی ہونے لگی۔ یونیورسٹی میں اب بھی اس کے ساتھ فیمیلز دوست نہیں تھی، مگر اب اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جس شخص کی دوستی پانے کے لیے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے وہ شخص اس کا دوست تھا۔ اس کے حوالے سے تمام نیگیٹو باتیں اور سوچ حیا کے دماغ سے آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی تھی۔ وقار احمد اور بانو اس کے دوبارہ یونیورسٹی جانے پر خوش اور آرز کے مشغول تھے، جو ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے آرز خانزادہ کو معاف کر کے دل سے اپنایا تو کچھ ہی عرصے میں وہ اسے خانزادوں کی پسندیدہ لاڈلی ترین بہو کا درجہ دلوا چکا تھا۔ حیا کے ہی کہنے پر فرحان خانزادہ نے یعنی پھپھو کو معاف کر کے ان کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا۔ آرز کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی، اسے آفس جانا ہوتا تھا، مگر پھر وہ حیا کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ جب تک اس کی کلاسز ہوتی یونیورسٹی میں اس کے ساتھ رہتا اور پھر کلاسز کے بعد اسے گھر چھوڑ کر آفس چلا جاتا۔ پھر جس دن حیا نے آخری سیمسٹر ختم کیا اسی دن سے ماں بننے کی خوشخبری بھی ملی۔